ओके, अब तुम जा सकते हो, किंग ने कहा और जैक सलाम करके बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान ने कार फ्लैट के सामने रोकी तो वो वहाँ पहले से मौजूद सुपर फयाज की जीप देखकर चौंक पड़ा। जीप खाली थी, उसका मतलब था कि फयाज ऊपर फ्लैट में गया है, लेकिन फ्लैट तो बंद था क्योंकि सुलेमान गांव गया हुआ था। इमरान ने कार गैराज में ले जाने की बजाय वहीं बाहर ही रोकी और फिर कार से उतरकर फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वो ऊपर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि फ्लैट का बंद दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, ताला भी गायब था। इमरान ने पहले तो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने का इरादा किया, लेकिन फिर वो रुक गया। उसने हाथ उठाकर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। दूसरे लम्हे अंदर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुलने पर फयाज का चेहरा नजर आया। क्या ये फ्लैट पाकिशिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अली इमरान साहब दाम अम्बाला का है और आप उनके मुलाजिम हैं? माशाअल्लाह, अली इमरान साहब जैसी आला शख्सियत के मुलाजिम को ऐसी ही यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। इमरान की ज़ुबान चल पड़ी। हाँ, पहले ये फ्लैट उसी अहमक के कब्ज़े में था। आप कौन साहब हैं? फयाज ने इमरान की तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। पहले से क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। पहले से मतलब ये है कि पहले इस फ्लैट का कब्ज़ा उस अहमक अली इमरान के पास था, लेकिन अब मैंने कब्ज़ा कर लिया है क्योंकि पहले इस फ्लैट का मालिक मैं था, अब अली इमरान है। फयाज का लहजा वैसे ही संजीदा था। और तो मुलाजिम ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। खूब ज़माना आ गया है, अब मुलाजिम भी फ्लैट पर कब्ज़ा करने लग गए हैं। आपने ताला तोड़कर कब्ज़ा किया है, इसीलिए आपके खिलाफ नाजायज़ कब्ज़े के अदम किफ़ल शकनी का भी मुकदमा दर्ज होगा। लाइए वकील की फ़ीस। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। चेक दूं या नकद? फयाज ने बड़े फर्मा बरदाना अंदाज में जेब में हाथ डालते हुए कहा और इमरान की आंखें हैरत से फटने लगीं। वो इस तरह फयाज को देखने लगा जैसे उसे शक पड़ गया हो कि उसके सामने वाकई असल फयाज है या उस मेकअप में कोई और है। आपने बताया नहीं जनाब मुंशी साहब कि आपके वकील साहब फीस नकद लेते हैं या चेक की सूरत में? फयाज ने होंठ बेचते हुए कहा। फौजदारी मुकदमात की नकद और दीवानी नोयत के मुकदमात की चेक की सूरत में, और चूंकि आपके खिलाफ दोनों किस्म के मुकदमात दायर होंगे इसलिए आपको दोनों सूरतों में फ़ीस देना पड़ेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आइए अंदर तशरीफ़ लाइए क्योंकि चेक तो बैठकर लिखना पड़ेगा। फयाज ने वापस मुड़ते हुए कहा और इमरान बेख्तियार सर पर हाथ फेरता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। उसे फयाज की मौजूदा कैफियत वाकई समझ में नहीं आ रही थी। फयाज की तो जौन ही मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, लेकिन था वो फयाज ही। इमरान जब फयाज के पीछे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि मेज़ पर चाय की प्याली रखी हुई थी जिसमें से गरम गरम भाप भी निकल रही थी और प्याली आधी भरी हुई थी। फयाज ने अंदर आते ही खामोशी से चाय की प्याली उठाई और खामोशी से चुस्कियां लेनी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। जाहिर है चाय फयाज ने खुद ही बनाई होगी। वो चेक और नकद रकम? इमरान ने सोफे पर बैठते हुए मनमनाते हुए लहजे में कहा। अभी देता हूँ, चाय पी लूँ? फयाज ने संजीदा लहजे में कहा। फिर उसने चाय की आखिरी चुस्की ली और प्याली वापस मेज़ पर रख कर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक कागज़ निकाला और उसे बड़े संजीदा अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये मेरी वसीयत है, इसमें तुम्हारे लिए भी मैंने बहुत कुछ लिख दिया है। मुझे यकीन है कि मेरे बाद तुम सलमा और मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे। फयाज ने कागज़ इमरान के हाथ में पकड़ाते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। फयाज ने कागज़ इमरान के हाथ में पकड़ा दिया। इमरान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर कागज़ खोलकर पढ़ने लगा। वो वाकई फयाज का वसीयतनामा था, लेकिन उसमें भी उसने बैंकों में मौजूद नकद रकम की तफसीलात नहीं लिखी थी। सिर्फ इतना लिखा था कि कॉन्फिडेंशियल बॉक्स मेरी बीवी को दे दिया जाए। वो इसमें मौजूद हर चीज़ की मालिक होगी। फ्लैट उसने इमरान के नाम लिख दिया था, कोठी की मलकियत बच्चों के नाम लिखी थी। तो तुम आ रहे हो, कब का इरादा है? इमरान ने कागज़ को दोबारा बंद करते हुए पूछा। इस बार उसका लहजा भी संजीदा था। शायद कल का सूरज ना देख सकूं। मैं ये वसीयतनामा तुम्हारे हवाले करने आया था, तुम मौजूद नहीं थे और मुझे मालूम था कि चाबी कहाँ पड़ी होती है, इसीलिए ताला खोलकर अंदर आ गया। फिर तुम्हें आने में देर हुई तो मैंने चाय बना ली। अब ये वसीयतनामा तुम्हारे पास पहुंच गया है। अब मैं वापस दफ्तर जाऊंगा, इस्तीफ़ा लिखकर सर रहमान के हवाले करूंगा और घर जाकर यूनिफॉर्म उतार दूंगा और फिर हुआ बावर गोलियों की पूरी शीशी हलक में उतार कर बिस्तर पर लेट जाऊंगा। सलमा बच्चों के साथ अपने मेके गई हुई है। सुबह दूध वाला आएगा तो वो मामूल के मुताबिक अंदर आकर किचन में दूध रखेगा। बेडरूम किचन के साथ बने हैं, उसका दरवाज़ा खुला रखूंगा ताकि उसे मालूम हो सके कि मैं मर चुका हूँ और फिर सबको इत्तला भी हो जाएगी। फयाज ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा और साथ ही उसने जेब से वाकई इंतहाई तेज़ असर वाली ख्वाब आवर गोलियों की बड़ी शीशी भी निकाल कर इमरान को दिखाई। शीशी वाकई नई थी और अभी तक उसकी सील भी ना खुली थी। शीशी इमरान को दिखाकर उसने वापस जेब में रखी और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। अच्छा, अलविदा। अगर कोई गलती हो गई हो तो दोस्त समझकर माफ़ कर देना। खुदा हाफिज़। फयाज ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता ड्राइंग रूम से निकलकर फ्लैट के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान होंठ बेंचे खामोश बैठा हुआ उसे जाता देख रहा था। उसके जहन वाकई बुरी तरह कलाबाजियां खा रहा था। अरे अरे, एक मिनट बात तो सुनो, इमरान ने अचानक चौंक कर तेज़ लहजे में कहा।
اب سننے اور سنانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ خدا حافظ۔ بیرونی دروازے سے فیاض کی سنجیدہ آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سننے کے ساتھ ہی فیاض کی سیڑھیاں اترنے کی آوازیں آنے لگیں۔ عمران کو اچانک صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر فیاض کے پیچھے بھاگا۔ فیاض جیپ کی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ چیک اور نقد رقم تو دے دو، ابھی تو تم زندہ ہو، اسی لیے وصیت نامہ تو بیکار ہے، عمران نے ہاتھ بڑھا کر اگنیشن سے چابی نکالتے ہوئے کہا۔ سنو عمران، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ دروازے پر بھی میں نے تم سے چند باتیں اسی لیے کر لی تھی کہ میرا ذہن بوجھ کی وجہ سے پھٹنے کے قریب تھا، اور جب تک میں اپنا استعفیٰ زلفی کے منہ پر نہیں مار دیتا میں مرنا نہیں چاہتا، فیاض نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ زلفی وہ کون ہے؟ کیا ڈیڈی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں؟ عمران نے انتہائی حیرت سے چونک کر پوچھا۔ وہ اسسٹنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ ہے، انتہائی نااہل، بدتمیز، احمق اور گھامڑ آدمی ہے۔ وہ اپنے آپ کو 30 مار ہان سمجھتا ہے۔ سر رحمان انٹیلیجنس اسکول کے معائنے کے سلسلے میں بیلگرام گئے ہوئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں زلفی کو گولی مار کر خود پھانسی کے پھندے سے لٹک جاؤں یا استعفیٰ دے کر خودکشی کر لوں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے، فیاض نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ تیسری صورت بھی ہے، آؤ میرے ساتھ، عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر فیاض کو بازو سے پکڑ کر زبردستی جیپ سے اتارا اور اسے فلیٹ میں واپس لے آیا۔ یہ ہے تمہارا وصیت نامہ۔ عمران نے میز پر پڑا ہوا وصیت نامہ اٹھایا اور اسے پرزے پرزے کر کے ایک طرف پڑی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ فیاض ہونٹ بینچے خاموش کھڑا رہا، شاید کچھ بولنے کی وجہ سے اس کا ذہنی دباؤ کافی کم ہو گیا تھا۔ اب بیٹھ جاؤ اور مجھے ساری تفصیل بتاؤ، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤں؟ سر رحمان کے متعلق میں نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ زلفی مجھ سے پہلے سے ہار کھاتا ہے کیونکہ ہوٹل 3 اسٹار کا مالک اس کا گہرا دوست ہے، اور میں نے اس کے گودام پر چھاپا مار کر غیر ملکی شراب کا ایک کافی بڑا ذخیرہ پکڑ لیا تھا۔ سر رحمان کی تو وہ عادت جانتا ہے، اسی لیے اس نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، مجھے دفتر بلا کر کہا کہ میں اس واقعہ کو گول کر جاؤں اور شراب کا ذخیرہ بھی اس کے دوست کو واپس کر دوں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے صاف انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کر دیا بلکہ سر رحمان کو بھی رپورٹ کر دی، جس پر سر رحمان نے زلفی کی شکایت سیکرٹری داخلہ سر ارشد سے کر دی، اور سر ارشد نے زلفی کو اچھی خاصی جاڑ پلا دی۔ تب سے زلفی مجھ سے ہار کھانے لگا ہے، لیکن سر رحمان کی وجہ سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آج اسے موقع مل گیا۔ سر رحمان کی عدم موجودگی میں اس نے انٹیلیجنس آفس کا ہنگامی دورہ کیا، اور پھر سب عملے کو اکٹھا کر کے اس نے ایک نامکمل فائل کو بہانہ بنا کر مجھے سب کے سامنے بے حد ذلیل کیا۔ واقعی میری یہ غلطی تھی کہ وہ فائل میں نے بروقت مکمل نہیں کی تھی، لیکن زلفی نے جس طرح مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے ذلیل کیا بلکہ میرے خلاف باقاعدہ رپورٹ بھی لکھی کہ میں انتہائی نااہل، کام چور اور 3rd کلاس افسر ہوں، اسی لیے میرا سلیکشن گریڈ بھی واپس لے لیا جائے۔ رپورٹ کے ساتھ اس نے وہ نامکمل فائل بھی اٹیچ کی اور فائل سر ارشد کو بھجوا دی۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ سر ارشد نے فوری طور پر مجھے سزا دینی ہے اور میرا سلیکشن گریڈ واپس لے لینا ہے، اور چونکہ فائل واقعی نامکمل تھی اسی لیے سر رحمان نے بھی میری فیور نہیں کرنی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بے عزتی کے بعد میں کسی صورت بھی نوکری نہیں کروں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سر رحمان نے میرا استعفیٰ منظور نہیں کرنا، اس لیے میں نے ہوا باور گولیاں کھا کر مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے سلیکشن گریڈ کی تو اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے عملے کے سامنے بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ اس نے مجھے کس طرح ذلیل کیا ہے، فیاض نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرہ غصے کی شدت سے مسح ہو رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ وہ فائل کس معاملے کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ایک افسر کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، اس کی تحقیقی رپورٹ تھی، بلیک میلر کو پکڑ لیا گیا تھا لیکن فائل مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ میری میز پر پڑی تھی، میرا خیال تھا کہ آج وقت نکال کر اسے مکمل کروں گا، فیاض نے جواب دیا۔ وہ افسر کس محکمے سے متعلق ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وزارت سائنس کا سیکشن افسر برجیس ہے، خاصا عیاش آدمی ہے لیکن دفتری کام میں انتہائی اصول پسند ہے۔ اس کے عریاں فوٹو اتار کر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کاغذ بنانے کے کارخانے کے ٹینڈروں میں رد و بدل کر کے ایک مخصوص پارٹی کو ٹینڈر دے دے، لیکن برجیس نے نہ صرف ایسا کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس نے بلیک میلنگ کی رپورٹ بھی انٹیلیجنس کو کر دی۔ سرسری سی تفتیش کے بعد بلیک میلر پکڑا گیا، وہ ٹونی بار کا مینیجر ریچرڈ تھا۔ اس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا، اب صرف دفتری فائل کی رسمی کمپلیشن رہ گئی تھی، ان پارٹیوں وغیرہ کے چکر میں اسے مکمل نہیں کر سکا تھا۔ فیاض نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس پی اے 2 سیکرٹری داخلہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ سر ارشد سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے پی اے نے مودبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ عمران کو جانتا تھا۔ عمران کئی بار سر سلطان کے ساتھ سر ارشد سے بھی مل چکا تھا اور سر ارشد کے ساتھ بھی اس کے تعلقات حد سے دیرینہ تھے۔ ہیلو ارشد، چند لمحوں بعد سر ارشد کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی۔
سر ارشد میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنی طبیعت کے خلاف سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران تم خیریت؟ سر ارشد کے لہجے میں حیرت تھی۔ سر ارشد آپ کو تو معلوم ہے کہ میں انٹیلیجنس کی سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ اکثر کام کرتا ہوں۔ عمران نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ سر رحمان نے کئی بار مجھے بتایا ہے کہ اکثر معاملات فیاض نے تمہاری مدد سے سر انجام دیے ہیں، لیکن یہ بات کرنے کی وجہ؟ سر ارشد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر ارشد ابھی فیاض نے مجھے بتایا ہے کہ اسسٹنٹ سیکرٹری زلفی صاحب نے آپ کو رپورٹ کی ہے اور ساتھ ہی ایک نامکمل فائل بھی بھیجی ہے، اور رپورٹ یہ کی ہے کہ فیاض نے نااہلی اور کام چوری کی وجہ سے فائل مکمل نہیں کی۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا ہاں فائل تو میرے پاس کافی دیر سے پہنچی ہوئی ہے، لیکن میں ایک ضروری میٹنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے اسے نہ دیکھ سکا ہوں۔ سر ارشد نے جواب دیا زلفی صاحب کی وہ رپورٹ پھاڑ کر پھینک دیں اور فائل واپس انٹیلیجنس کے ہیڈ آفس بھجوا دیں، اس لیے کہ ابھی کیس مکمل نہیں ہوا۔ بلیک میلر تو پکڑا گیا، لیکن وہ ایک پورا گینگ ہے، اس کے سرگرنے کی تلاش جاری ہے، اسی لیے فائل بھلا کیسے مکمل کی جا سکتی تھی؟ عمران نے کہا یہ بات پھر تو واقعی فائل مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ زلفی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں فائل ابھی بھجوا دیتا ہوں اور زلفی کی رپورٹ پر نو آرڈرز کے لفظ لکھ کر اسے داخل دفتر کر دیتا ہوں۔ سر ارشد نے جواب دیا نہیں، اس طرح تو وہ ریکارڈ میں رہے گی، اور یہ بات فیاض جیسے فرسٹ شناس آفیسر کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ریکارڈ میں ایسی غلط رپورٹ موجود رہے۔ آپ اسے پھاڑ کر پھینک دیں۔ عمران نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا اوکے، تمہاری یہ بات بھی درست ہے، ٹھیک ہے میں اسے پھاڑ دیتا ہوں۔ اور کچھ؟ سر ارشد نے کہا شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور فیاض کے بجھے ہوئے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ کمال ہے، سر ارشد جیسا انتہائی سخت مزاج آدمی تمہاری بات اس طرح مان گیا جیسے تم اس کے افسر ہو۔ فیاض نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا ارے ابھی تو میں تمہاری وجہ سے لحاظ کر گیا ہوں، اگر تمہارا چکر درمیان میں نہ ہوتا تو پھر دیکھتے میں سر ارشد کی سخت مزاجی کا کیا حشر کرتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کام تو ہو گیا، لیکن اس زلفی نے جو مجھے بے عزت کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ فیاض نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں اسے کوئی اچھا سا سبق دینا چاہتا ہوں۔ فیاض نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا تو تمہارا خودکشی سے بہتر اس سے اچھا اور کیا سبق مل سکتا تھا؟ ظاہر ہے تمہاری موت کی خبر سنتے ہی وہ گریبان پھاڑ کر جنگل میں نکل جاتا اور پھر ساری عمر تمہیں یاد کر کے آہیں بھرتا رہتا۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا وہ تو میں نے انتہائی غصے کی وجہ سے ایسا فیصلہ کیا تھا۔ فیاض نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی یار کیا انگریزی کے حروف تہجی الٹے ہو گئے ہیں؟ میں نے تو جو اسکول میں اے بی سی پڑھی تھی اس میں اے پہلے آتا تھا اور پی بعد میں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا عمران صاحب آپ ویسے شکر کریں کہ آپ نے نوکری نہیں کی، نوکری میں تو صرف حروف تہجی ہی نہیں آدمی بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے پی اے نے ہنستے ہوئے کہا ارے باپ رے، اگر تم الٹے ہو گئے ہو تو تم سے بڑے نوکر سر سلطان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو شاید مسلسل کلا بازیاں کھا رہے ہوں گے۔ عمران نے کہا اور اس بار پی اے کا زوردار کہا ریسیور میں گونج اٹھا۔ میں بات کراتا ہوں آپ کی ان سے، پی اے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور پر خاموشی چھا گئی۔ یس سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی کمال ہے، بغیر سر کے آپ بول لیتے ہیں، کیا زبان آپ نے گردن سے نیچے فٹ کرا لی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری طرح میری 10-12 زبانیں نہیں ہیں کہ انہیں جگہ جگہ فٹ کرتا رہوں۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا اور ان کے لطیف طنز پر عمران بھی ہنس پڑا۔ 10-12 یعنی وہ آپ کے پی اے صاحب نے حروف تہجی الٹی کر دی اور آپ نے گنتی ہی غائب کر دی۔ گنتی میں تو 10 کے بعد 11 آتا ہے اور پھر 12۔ عمران نے کہا اور سر سلطان کہا مار کر ہنس پڑے۔ اچھا آپ ذرا سنجیدگی سے بتا دو کہ فون کیوں کیا ہے؟ میں ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا وزارت داخلہ میں ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں زلفی صاحب۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا ہاں ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ کیوں؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ کیسا آدمی ہے وہ؟ میرا مطلب ہے بحیثیت ملازم۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بحیثیت ملازم؟ ٹھیک ہے، بس ذرا کینہ پرور قسم کا آدمی ہے، لیکن کام میں درست ہے۔ سر ارشد اس کے کام کی بہت تعریف کرتے ہیں، مگر چکر کیا ہے؟ سر سلطان کے لہجے میں حیرت تھی اور جواب میں عمران نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ اس کے سلوک کی تفصیلات بتا دیں۔ دیٹس ویری بیڈ شو، سپر فیاض ہو یا کوئی اور افسر، اس طرح ماتحتوں کے سامنے کسی کو ذلیل کرنا قطعاً غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ٹھیک ہے میں اسے معطل کرا دیتا ہوں۔ سر سلطان کو بھی اس کی اس بے ضابطہ حرکت پر غصہ آ گیا۔ نہیں، اگر وہ کام کے معاملے میں ٹھیک ہے تو اسے معطل کرانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ چارج بھی ہے، آپ اسے کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی پوسٹ پر بھجوا دیں جہاں نہ بندہ ہو نہ بندے کی ذات، بس وہ اکیلا ہو اور فائلیں ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سر سلطان اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے میں تمہارا مطلب سمجھ گیا کہ اسے ایسی پوسٹ پر لگا دیا جائے جہاں پبلک ڈیلنگ تو ایک طرف ماتحت ڈیلنگ بھی نہ ہو۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا واہ، اسے کہتے ہیں افہام و تفہیم، اسی لیے تو آپ کو حکومت ریٹائر نہیں کر رہی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔
ٹھیک ہے، میں اسے ایسی پوسٹ پر تعیناتی کے احکامات دے دیتا ہوں جہاں واقعی فائلوں سے سر کھپانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، سر سلطان نے کہا۔ لیکن اسے بتا دینا کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض نہ صرف رحم دل آدمی ہے بلکہ اسے ملک سے بھی محبت ہے، اسی لیے وہ معطلی سے بچ گیا ہے، ورنہ سپر فیاض کی جگہ کوئی اور ہوتا تو زلفی صاحب نوکری سے فارغ ہو کر سڑکوں پر ہی رانجھا کھاتے پھرتے۔ عمران نے سپر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس کا چہرہ فرط مسرت سے بری طرح کپکپا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں تمہاری بات، ایسا ہی ہوگا۔ ویسے میری طرف سے سپر فیاض کو معذرت کر دینا، واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، خدا حافظ، سر سلطان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ جناب سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب، سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان آپ سے معذرت ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی عظیم انسان ہے عمران، عظیم انسان، ان کی اس بات نے میرے دل میں ان کا احترام کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اتنے بڑے افسر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ فکرہ کہہ کر اپنی اعلیٰ ظرفی اور بے عظمت ہونے کا ثبوت دیا ہے، سپر فیاض نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، گائے گائے کی بہن ہوتی ہے، تم بھی افسر وہ بھی افسر، ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرو گے تو کیا مجھ جیسے غیر افسر کی تعریف کرو گے؟ عمران نے روٹنے کسی انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا اور سپر فیاض بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ عمران، سر سلطان کو میں نے صرف عظیم کہا ہے، لیکن تم تو عظیم ترین ہو، مجھے فخر ہے کہ میں تم جیسے عظیم ترین دوست کا انسان ہوں، سپر فیاض نے جلدی سے عمران کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ بس اس غیر عظمت کے چکر میں اپنا نقصان کر بیٹھا ہوں، اب دیکھو اگر واقعی تم خواب آور گولیاں کھا لیتے تو کم از کم یہ فلیٹ تو وصیت نامہ کی روح سے میرا ہو گیا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور فیاض ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ارے تم ایک فلیٹ کی بات کر رہے ہو، میرا دل چاہ رہا ہے میں پورا پلازا خرید کر تمہارے نام کر دوں، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ پلازا؟ واہ، تو کب خرید رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ ابھی تمہارا گزارا فلیٹ میں ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے پلازا خریدنے کی، جب تمہاری شادی ہوگی، 10-12 بچے ہوں گے تو پلازا بھی خرید لیا جائے گا، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ یعنی نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، بیچاری ناچنے کے انتظار میں بوڑھی ہو جائے گی، عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا اور فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے ہاں سنا ہے وہ تمہاری جولیا نے دوست ڈھونڈ لیا ہے اور وہ شادی کر رہے ہیں، ارے وہ تو تم پر جان چھڑکتی تھی، فیاض نے چونکتے ہوئے کہا۔ آگ جو بجھ گئی، اب میں کیا کروں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آگ بجھ گئی؟ کون سی آگ؟ کیا مطلب؟ فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی وہ جولیا اب ایک پرائیویٹ فائر بریگیڈ میں ملازم ہو گئی ہے، جان فائر بریگیڈ، اور جہاں آگ لگی ہو وہاں بجھاتی پھرتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پرائیویٹ فائر بریگیڈ، جان فائر بریگیڈ، کیا پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہو؟ پرائیویٹ فائر بریگیڈ کا تو پاکیزہ میں تصور ہی نہیں ہے، فیاض واقعی بے حد حیران ہو گیا تھا۔ ارے تم نہیں سمجھ سکو گے اس فائر بریگیڈ کو، تمہارے لیے تو اللہ میاں نے سلمہ بھابی کی صورت میں ایک ایسا فائر بریگیڈ تعینات کر دیا ہے کہ عشق کی آگ کی چنگاریاں تک بجھا دی ہیں، اس نے تم خود تو کہہ رہے تھے کہ جان چھڑکتی تھی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور اب فیاض کو سمجھ آئی کہ عمران کیا کہنا چاہتا تھا، وہ واقعی دل کھول کر ہنسا۔ تم کہو تو اس کے اس نئے دوست کو ڈال دو جیل میں کسی بھی الزام نے، فیاض نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔